इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा यहाँ नेशनल उर्दू के लाले पड़े हुए हैं, आप इंटरनेशनल उर्दू की बात कर रहे हैं। कह लगे अनवर भाई पूरी बात सुन लें। आर्ट्स काउंसिल में ये कॉन्फ्रेंस 6 से लेकर 8 दिसंबर तक होगी, 5 से लेकर 8 दिसंबर तक होगी। गालिब की 150वीं बरसी आ रही है। पहले दिन ज़िया मोहिउद्दीन गालिब के खुतूत पढ़ेंगे। 8 दिसंबर कॉन्फ्रेंस के आखिरी प्रोग्राम में गालिब आपके हवाले। मैं खामोश बैठा रहा। कहने लगे क्या सोच रहे हैं? शाह साहब मैं सोच रहा हूँ अर्श से परे होता काश के मकान अपना, ना आपको पता मालूम होता ना आप आते। 10 दिन भी नहीं हुए, 3 दिन मुसलसल आर्ट काउंसिल में बोलता रहा। थकन महसूस हो रही है। अनवर भाई ये कैफियत तो आनी जानी है, गालिब की तरह आप भी मजलिस नवाज शख्स हैं। शाह साहब को हर बात हर काम की जल्दी होती है। गालिब को इस खराबे से रुखसत होने में अभी 2 महीने बाकी हैं। आज तो गालिब अपने घर के बालाखाने के एक कोने में ज़मीन पर बैठे हुए कह रहे होंगे, कल असद को हमने देखा गोशे गमखाना में, 10 बरसर सरबजानुए दिले मायूस था। पैदाइश 1797, वफ़ात फरवरी 1869। आज 8 दिसंबर है। मजबूरी है शाह का हुक्म, जब गालिब मना नहीं कर सके तो फिर मेरी क्या हैसियत। गालिब की तरह शाह साहब में भी इश्रत पसंदी, वज़ेदारी, खुश एतक़ादी, आज़ाद ख़याली, ज़ौक़ जमाल और शाह परस्ती ये सब मौजूद हैं। शाह परस्ती से सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मोहम्मद अहमद खुद शाह हैं। कहकर गए थे प्यारे अनवर भाई, गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ गालिब पर कीजिएगा। आर्ट्स काउंसिल को सरकार से काफ़ी इमदाद मिलती है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अदलिया, फ़ौज, हुकूमत और अपोजिशन से परहेज़ करें, इंशाअल्लाह शफा होगी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था, मुग़लिया सल्तनत ने हमें 3 तोहफ़े दिए, उर्दू, गालिब और ताजमहल। 72 बरसों में हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आई, 1 घंटे बाद ही हमें मालूम हो गया मुग़लिया सल्तनत अभी ख़त्म नहीं हुई है। 72 बरसों में तकरीबन 35 बरस बहादुर शाहों ने हुकूमत की। हमारा आखिरी ताजदार पता नहीं कौन सा बहादुर शाह होगा। मैं भूल गया गुफ्तगू सिर्फ गालिब पर करना है। गालिब ही की शख्सियत थी जिसने मुसलमानों की 1000 बरस पुरानी तहजीब को फिर से रोशन किया। गालिब के बारे में प्रोफेसर हमीद अहमद खान ने लिखा, उसकी तलवार, उसकी ज़राफ़त और उसकी ढाल उसकी खुददारी थी। किसी ने कहा गालिब के मज़ार पर हाज़िरी के बाद शायरों का हज हो जाता है। 1857 हिंदुस्तान गदर, 1958 पाकिस्तान गदर, अब तक चला आ रहा है। गालिब की तरह हम भी ना आज़ाद हैं न कैद हैं, न रंजूर हैं न तंदुरुस्त हैं, न खुश हैं न नाखुश हैं, न मुर्दा हैं न जिंदा हैं, बस हैं। कराची शहर जिसमें हम रहते हैं, ऐसा लगता है कूचे कासिम जान में गालिब की तरह घर का दरवाज़ा बंद किए बैठे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं, क्यों साहब रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी। मैं फिर भूल गया गुफ्तगू गालिब पर करना है। गालिब का बचपन आगरे में नाना की हवेली की छत पर पतंग उड़ाते गुजरा। लोग उनको नौशा कहते थे। कराची में कोई छोटा बच्चा अपने नाना की घर की छत पर पतंग उड़ाए तो लोग उस बच्चे को महाजिर कहते हैं।
میرے گھر میں ایک کمرہ ہے جس میں کتابیں، تصویریں اور ایک بار خاطر. اچھا مہمان آ جائے تو بار خاطر میں لگ جاتا ہے، اور جس مہمان سے دل نہ لگے تو یہ بار خاطر بن جاتا ہے، یعنی مصیبت. 4 دن پہلے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا غالب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے حیرانی نہیں ہوئی، 2 سال پہلے بھی آ گئے تھے. مجھے کچھ پریشان لگے. میں نے پوچھا خیریت؟ کہنے لگے سوچ رہا ہوں اگر شیکسپیئر، غالب، اقبال، فیض اور یوسفی نہیں ہوتے تو ضیاء محی الدین کے گھر کا خرچہ کون چلاتا؟ میں نے کہا، میں نے ضیاء صاحب کی تعریف کی اور کہا انگریزی ہو یا اردو وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر آہستہ سے بولے ساقی بہار موسم گل ہے سرور بخش، پیماں سے ہم گزر گئے پیمانہ چاہیے. سارا سامان ان کے سامنے رکھ دیا. میاں ہماری 150ویں برسی، کیا غالب مر گیا؟ نہیں مرزا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ 2 لوگ قیامت تک زندہ رہیں گے، ان میں سے ایک آپ ہیں. دوسرا کون ہے؟ میں نے کہا خضر. مسکرانے لگے. پھر اپنا شعر پڑھا، وحشت درد بے کسی بے اثر اس قدر نہیں، رشتہ عمر خضر کو نالہ نارسا سمجھ. مرزا یہ شعر آپ نے 18 سال کی عمر میں کہا تھا، جس کا مطلب آپ کو بعد میں جوش ملسیانی کی شرح دیوان غالب سے معلوم ہوا. میری بات کا جواب نہیں دیا. یہ بتاؤ کشور ناہید اور افتخار عارف کیا کر رہے ہیں؟ مرزا لڑ رہے ہیں. شاعری چھوڑ دی؟ نہیں، ساتھ ساتھ وہ بھی جاری ہے، مگر دونوں کی شاعری میں فرق ہے. کشور کی شاعری بغاوت ہے اور عارف کی شاعری صلح ہے. فرق نہیں ہے انور مقصود. بغاوت حکومت کی طرف سے سزا، صلح آنے والی حکومت سزا سنا دے گی. مرزا میرا سوال تھا، شروع میں آپ بہت مشکل شاعری کرتے تھے. میرا دل؟ مرزا آپ کا دل ہی تو تھا جس نے زندگی بھر آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. گلا ہے شوق کو دل میں بھی تنگیے جا کا، دیا دل دیا جان کی کیوں اس کو وفادار اسد. دل سے تنگ آ کے جگر یاد آیا، کوئی میرے دل سے پوچھے، مقدم سیلاب سے دل کیا نشاط آہنگ ہے. حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی کہ شمع خانے دل آتش میں سے فروزاں ہے. دل تا جگر کے ساحل دریائے خوں ہے اب. دل میرا سوز نہا سے بے محابہ جل گیا. دل ہر قطرہ ہے ساز انل بہر. دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا. دل دل دل، ہر غزل میں دل. پھر آپ بے دل کے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے؟ میاں بات سنو، انداز نالا یاد ہے سب مجھ کو پراسد. جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، میں خود بے دل ہو گیا تھا. پھر میں نے بتایا آرٹ کونسل کی 12ویں انٹرنیشنل اردو کانفرنس میں مجھے آپ کے بارے میں کچھ کہنا ہے. بات سنو، حنفی صاحب کو پاکستان کی شہریت دلوا دو تاکہ اگلی کانفرنس میں سے خالی نیشنل ہو، انٹرنیشنل نکل جائے. حنفی صاحب قابل ہیں، اردو ادب کا آخری ستون سمجھ لو. ہر سال ہندوستان سے آ جاتے ہیں. ناظم آباد میں گھر دلوا دو تاکہ ہندوستان میں اردو ادب ختم ہو جائے. مجھے اس کانفرنس میں آپ کے بارے میں کچھ کہنا ہے. کاغذ قلم لے آؤ اور میری بات غور سے سنو. فرمائیے. مت جاؤ. میں 8 دسمبر کو مغرب کے بعد پھر آ جاؤں گا. وعدہ کر لیا ہے مرزا. یہ احمد شاہ سے وعدہ کیا ہے، کسی خاتون سے تو نہیں کیا. دلی میں خاتون تھیں، ان کی طرف سے اپنے لیے ایک شعر کہا تھا، وعدہ آنے کا وفا کیجئے یہ کیا انداز ہے، تم نے کیوں سونپی ہے میرے گھر کی دربانی مجھے.
کئی دفعہ وعدہ کر کے نہیں گیا، انتظار کرتی رہتی تھی۔ یہ بتائیں بیگم سے محبت تھی؟ کس کی بیگم سے؟ میں آپ کی بیگم امراؤ کی بات کر رہا ہوں۔ 59 برس میں ان کے ساتھ رہا، اس کو محبت نہیں عقیدت کہتے ہیں۔ میری موت نے مجھے ان سے جدا کیا۔ امراؤ سے ڈرتے تھے؟ جب تک ہم دونوں آگرے میں تھے نہیں ڈرا، دلی آ کر 4 سال نہیں ڈرا۔ سچے شوہر بیویوں سے نہیں ڈرتے۔ جس خاتون کا ذکر کر چکا ہوں اس سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد میں امراؤ سے ڈرنے لگا۔ اس دوستی نے میری شاعری کو بھی نیا راستہ دکھایا۔ اسد کہیں کھو گیا اور غالب سامنے آ گیا۔ بلائے جاہیں غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا، گھر دیر سے آنے لگا۔ میاں کراچی میں پانی کی قلت ہے، پیمانے میں اتنا پانی مت ڈالو، تم نے تو شراب کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کہہ رہے تھے گھر دیر سے آنے لگا، آ کر سیدھا بالا خانے چلا جاتا، دن میں 1 مرتبہ زنان خانے ہو آتا۔ مرزا امراؤ بیگم تو سمجھ گئی ہوں گی، جانے من زندگی بھر میرے علاوہ امراؤ نے اور کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، صرف میری شاعری پر بات کرتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی، مرزا بہت مختلف شاعری کرنے لگے ہو، رسم و رواج کے خلاف بغاوت کدھر گئی، غصہ اور اعتراض کہاں چلا گیا؟ یہ سب کچھ تمہاری زندگی کا اصول تھا۔ جب ہم آگرے میں تھے تو تم نے لکھا تھا، اسد ہم وہ جنوں جولاں گدائے بے سروپا ہیں کہ ہے سر پنجے مشگانے آہو پشت خار اپنا۔ اس شعر کا مطلب نہ میں سمجھی تھی نہ تم پر تنقید کرنے والے۔ اب لکھ رہے ہو، غنچہ پھر لگا کھیلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا۔ نیا رنگ مبارک ہو مرزا، غنچہ بن کر باغ کی بہار خود اپنے گریبان میں دیکھ لیتے ہو۔ کھیل سمجھائے کہیں چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے۔ میرے بارے میں تو آپ یہ نہیں لکھ سکتے، نہ میرے بارے میں آپ ایسا سوچ سکتے ہیں، کھیل سمجھائے کہیں چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے۔ میں نے کہا امراؤ تمہارے لیے کیا لکھا ہے سناتا ہوں۔ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ کہنے لگی، آپ شاعری تو بہت اچھی کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں۔ شہر کی اندھیری گلیوں میں آپ کی شاعری چراغ بن کر جل رہی ہے، بس ہمیں ڈر ہے آپ کہیں بدنام نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کے ناکردہ گناہوں سے کہیں زیادہ آپ کے کردہ گناہوں کی اطلاع ہم تک پہنچ رہی ہے۔ یقین نہیں آتا، جائیے گا مت، ہم قورمہ گرم پھلکا لے کر آتے ہیں، عام پانی میں ڈال دیے ہیں۔ اٹھ کر باورچی خانے چلی گئی۔ اسی دوستی کے زمانے میں آپ نے بوسہ شاعری شروع کی۔ کون سی شاعری؟ بوسہ شاعری، جن اشعار میں کوشش بوسہ ہے۔ امیدوار ہوں تاثیر تلخ کامی سے کہ قندِ بوسہ شیریں لباں مقرر ہو۔ دہان تنگ مجھے کس کا یاد آتا تھا کہ شب خیال میں بوسوں کا ازدحام رہا۔ دکھا کے جنبش لب ہی تمام کر ہم کو، نہ دے جو بوسہ تو منہ سے کوئی جواب تو دے۔ آپ کے اردو بوسے 50 کے قریب ہیں، فارسی میں تو آپ نے بوسوں کی بھرمار کر دی۔ 20-22 برس کی عمر تھی، یوں ہی لکھ دیے۔ اچھا اپنی دوست کے بارے میں بتائیں، میں کوئی اور بات کروں۔ میاں 2 مہینے پہلے فہمیدہ ریاض فیض کے ساتھ میرے گھر آئی تھیں۔ فیض نے بتایا یہ بہت مشہور شاعرہ تھیں۔ فہمیدہ کہنے لگی، مرزا صاحب فیض صاحب یوں ہی کہہ رہے ہیں، پاکستان میں فہمیدہ ریاض سے کہیں زیادہ مشہور ملک ریاض ہیں۔ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں۔ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ میرے لیے ایک بے در و دیوار سا گھر بنا دیں۔ بولے صرف چھت والا گھر کیسے بنے گا؟ وہ شاید سمجھے نہیں۔ میں نے کہا فہمیدہ، ہے وطن سے باہر اہل دل کی قدر و منزلت۔
بھئی اپنی دوست کے بارے میں بتائیں نا. کیا بتاؤں، اکثر مجھ سے کہتی تھی، پرو میں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. جلدی مر گئی، خدا نے نہیں بلایا، خود چلی گئی. ان کے جانے کے بعد آپ سارا دن شراب پینے لگے. کیا کرتا، سبزہ بیگانہ لگنے لگا، گل ناشنا نظر آ رہے تھے، صبا ناراض، راہ سخن پر خاری خار، بس پیمانے نے ساتھ نہیں چھوڑا. میر کا شعر تو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، ہم مست بھی ہو دیکھا کوئی مزہ نہیں ہے، ہوشیاری کے برابر کوئی نشہ نہیں ہے. یہ شعر مجھے سنانے کے بجائے اپنی حکومت کو سناؤ. ہم مست بھی ہو دیکھا کوئی مزہ نہیں ہے، ہوشیاری کے برابر کوئی نشہ نہیں ہے. شراب کے لیے آپ نے قرض لیا تھا. جس کے لیے شراب فرض ہو وہ قرض پر دھیان نہیں دیتا. اپنے ملک کی بات کرو، لگتا ہے 23 کروڑ شرابیوں کا ملک ہے جس کی وجہ سے ملک پر اتنا قرضہ ہے. نئی حکومت اتار رہی ہے، نشہ نہیں مرزا، قرضہ. ہفتہ بھر پہلے تمہارے حبیب جالب سے ملاقات ہوئی. عجیب انسان ہے، نہر کے کنارے بیٹھا شہد سے منہ دھو رہا تھا. کہنے لگا کمرے میں پانی نہیں آ رہا ہے. اس کا چہرہ صاف کر کے ساتھ بیٹھ گیا. اپنے بارے میں بتانے لگا، مرزا میری آدھی زندگی جیل میں گزری. میں نے کہا میاں جالب، 6 مہینے قید بامشقت کی سزا سن کر میں تو ذلت اور رسوائی کے کنویں میں گر گیا تھا. تم بتا رہے ہو تمہاری آدھی زندگی جیل میں گزری. ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا پھر بھی میں نے شاہ کا قصیدہ نہیں لکھا، اور چلا گیا. مرزا جالب کے سینکڑوں شاہ تھے. ہر ایک کا نام لینے کے بجائے اس نے ان لوگوں کو شاہ کہہ دیا. وہ تو آپ کا مرید ہے. ساری زندگی ایمانداری، شرافت، سچائی کا تاوان بھرتا رہا. خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ چلا گیا. کھانا کب کھائیں گے؟ تمہارے اس سوال پر میں تحریک التوا پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر مہمان پی رہا ہو تو میزبان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس سے پوچھے کھانا کب کھائیں گے. بوتل نے کیا نقل مکانی کر لی؟ نہیں مرزا، آپ کی کرسی کے پائے کے ساتھ رکھی ہے. آج کل تمہارے وزیر اعظم عمران ہیں. آج تو ہیں، کل کے بارے میں تو صرف خدا جانتا ہے. عمران کے خاندان میں پہلے کوئی حکمران گزرا ہے؟ نہیں. پھر اس کو حکومت کیسے مل گئی؟ خاندانی حکومتوں سے عوام تنگ آ گئے تھے. مرزا پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سب معلوم ہے. فصلیں کٹ نہیں رہی ہیں، اسی لیے کتے کاٹ رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. 2 سال پہلے آیا تھا، تم نے کہا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، میاں نواز شریف وزیر اعظم ہیں، اور انتخاب میں تم نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا. ہاں، مگر آپ کی طرح شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. یہ بتاؤ، میڈیا آزاد ہے تمہارے یہاں؟ جی ہاں مرزا، والدہ اور بیٹا. میاں میں سمجھا نہیں، والدہ اور بیٹا. مرزا مادر پدر آزاد نہیں کہنا چاہ رہا تھا. یعنی ہر قسم کی اخلاقی پابندی سے آزاد ہے. پاکستان کی باتیں رہنے دینا. امراؤ بیگم کی کبھی آپ کی دوست سے ملاقات ہوئی؟ زمین پر تو نہیں ہوئی، 40 برس پہلے اوپر ہوئی. تو امراؤ بیگم نے تو آپ کو بتایا ہوگا. مجھے بتایا تھا. کہنے لگی آج ہم آپ کی دوست سے ملائے. کس طرح امراؤ؟ جس طرح آپ حضرت نواب سے ملائے تھے. آپ ہی کا مصرع ہے، آج ہم حضرت نواب سے بھی ملائے. مگر مرزا
وہاں کے جانے میں میری توقیر آدھی رہ گئی۔ کیا خاتون ہے، نفیس، سچائی ہونٹوں سے پھولوں کی طرح گر رہی تھی، آنکھوں میں ساری دنیا بسی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کئی مرتبہ کوشش کی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، مگر مرزا نہیں مانے۔ ایک دن کہا مرتے مرتے دیکھنے کی آرزو رہ جائے گی۔ وہ مجھ میں اور آپ میں ایک فاصلہ رکھنا چاہتے تھے، بیگم صاحبہ، جو فاصلہ گھر اور بازار کے درمیان ہوتا ہے۔ امراؤ میرے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو بولی بیگم صاحبہ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند۔ 3-4 دن خاموشی سے گزر گئے، پھر کہنے لگی ایک دن ہم آپ کے لیے کالی ماش کی دال پکا رہے تھے تو سوچنے لگے امراؤ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ مرزا اپنی غزل میں یہ مصرع کیوں لکھتے؟ وہ مصرع تھا مرزا، وہ مصرع میں سناتا ہوں۔ اس مصرع کے علاوہ امراؤ کوئی دوسرا مصرع سنا ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے کب دن پھرے حمام کے، میاں تم مجھ سے تقریباً 140 برس چھوٹے ہو۔ تہذیب کا ایک دائرہ ہوتا ہے، بوسہ شاعری کی بات کر کے تم اس دائرے کے کنارے تک پہنچ گئے۔ دیکھیے کب دن پھرے حمام کے کہہ کر تم نے دائرہ پار کر لیا۔ میرا شعر تھا شاخ کے ہے غسل صحت کی خبر، دیکھیے کب دن پھرے حمام کے۔ غلطی کی معافی چاہتا ہوں مرزا۔ امراؤ بیگم نے کون سا مصرع پڑھا تھا؟ مصرے پر لعنت بھیجو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تم جو بولتے ہو لوگ سن کر خوش ہو جاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو چلو ایک میدان اور مار لیا۔ میاں جو لوگ تالیاں بجاتے ہیں ان کو نہ ستار بجانا آتا ہے، نہ سارنگی بجانی آتی ہے، نہ بانسری بجانی آتی ہے، نہ طبلہ بجانا آتا ہے، وہ صرف تالی بجا سکتے ہیں۔ اس مجبوری سے تم فائدہ اٹھا لیتے ہو۔ آپ نے پھر بوتل اٹھا لی، اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ امراؤ بیگم نے کس مصرے کی بات کی تھی؟ ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ۔ مرزا اردو شاعری کی سب سے بڑی غزل کا مصرع، ہر شعر میں پھر۔ ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، پھر گر میں نالہ ہائے شرر بار ہے نفس، پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، پھر بر رہا ہوں خامہ مشگاں بخون دل، پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طلب، پھر چاہتا ہوں نامہ دلدار کھولنا، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن۔ مگر میاں غالب کو عشق نے نہ دن کی فرصت دی نہ رات کی، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ میں تو 27 برس کی عمر میں مر گیا تھا، مجھے مرے ہوئے 200 برس ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ بلا وجہ میری 150ویں برسی منا رہے ہیں۔ مدت ہوئی کہ غالب مر گیا۔ امراؤ بیگم کی ملاقات کے بعد آپ اپنی دوست سے ملے؟ ایک بات بتاؤ، تمہاری کرکٹ ٹیم کے کوچ مصباح الحق ضیاء الحق کے رشتہ دار ہیں؟ انہوں نے اور تمہاری ٹیم کے بالنگ کوچ نے تمہاری کرکٹ ٹیم کے وقار کو مٹی میں ملا دیا، اور اس کے باوجود تمہارا کرکٹ بورڈ منمانی کر رہا ہے۔ مرزا بورڈ کے سربراہ کا نام بھی مانی ہے، جو ان کے من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں تو کرکٹ نہیں کھیلی جاتی تھی۔ نہیں میری جان، مغرب کے بعد دلی کی گلیوں میں مجھے لوگوں نے کئی بار کیچ کیا اور کئی بار ڈراپ بھی کیا، گھر چھوڑ کے آتے تھے۔ مرزا میرا سوال تھا، امراؤ بیگم کی ملاقات کے بعد آپ اپنی دوست سے ملے؟ ملنے گیا تھا، اس نے دروازہ کھولا، مجھے گھر میں آنے کو نہیں کہا۔ کہنے لگی امراؤ بیگم سے ملاقات ہوئی، تہذیب، شرافت، سادگی، حسن، چراغاں، جلوہ گل، سبھی تو امراؤ بیگم میں ہے، تم میں بھی ہے۔ کہنے لگی مرزا
مجھ میں انتظار، حسرت، شکایت، تشنگی، تغافل، غم آوارگی، یاس مجھے امراؤ بیگم سے کیوں ملا رہے ہیں؟ آپ تو سچے شاعر تھے، پھر آپ نے کیوں لکھا؟ ایک گھر میں مختصر سا بیاباں ضرور تھا۔ مرزا گھر کی باہر چھوڑ کر آپ خود بیابان کی طرف آ گئے تھے۔ میں نے کہا بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کہنے لگی کمرے میں مومن بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ مرزا سب ختم ہو گیا تھا؟ نہیں میاں، صرف میرے سخن کا شور ختم ہو گیا تھا۔ مرزا آپ نے میر صاحب کی بہت تعریف کی۔ کرنا چاہیے تھی، بہت بڑے شاعر تھے، صرف مجھے ان کے ایک شعر پہ اعتراض ہے۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ ان کے 6 دیوان ہیں، بتانا چاہیے تھا کون سا دیوان حشر تک رہے گا۔ مومن کا شعر سن کر آپ نے کہا تھا اس شعر کے بدلے میں مومن کو اپنا دیوان دے سکتا ہوں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بھائی میری جان، لوگ پوری طرح سنتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا تھا دیوان چھپنے کے بعد اس شعر کے بدلے مومن کو دیوان کی ایک کاپی دے دوں گا، تاکہ مومن کو معلوم ہو جائے شاعری کیا ہوتی ہے۔ ذوق کی بھی آپ نے تعریف کی، وہ مجبوری تھی۔ تم بتاؤ ماشاء اللہ کے زمانے میں تمہیں کوئی بریگیڈیئر اپنی غزل سنائے تو مجبوراً تم کو واہ واہ و مکرم کہنا پڑے گا۔ نظیر کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا، مولانا آزاد نے بھی نہیں۔ اور وہ میاں نظم کا شاعر تھا۔ کیا بات کر رہے ہیں مرزا، نظیر نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ نظیر نے کہا حاضر جوابی دیکھو کہ لب سے میرے ہنوز، نکلا نہیں سوال وہاں ہو گیا جواب۔ آپ نے کہا دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ نظیر نے کہا اس مہر پر انوار سے شبنم کی طرح ہم گم ہوتے گئے، ہم کو وہ جوجو نظر آیا۔ آپ نے کہا پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، ہم بھی ہیں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ نظیر نے کہا عشق بھلا ہے تجھے زلف بتاں کی قسم، ہجر کی شب سے کوئی شب ہے بڑی اور بھی۔ آپ نے کہا کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شب ہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں۔ میاں سہل گفتگو کرتے کرتے تو مجھ پر الزام لگانے لگے۔ کسی گزرے ہوئے شاعر سے متاثر ہونا کوئی بری بات نہیں۔ اقبال کی شاعری سے میر اور غالب کو نکال دو، فیض کی شاعری سے حافظ، سودا، اقبال اور غالب کو نکال دو، مصفی میں سے میر کو نکال دو، فراز کی شاعری میں سے فارسی زمینیں نکال دو، ذوق کو دربار سے نکال دو۔ اس کے باوجود یہ سب شاعر ہیں۔ نظیر پر یاد آیا آصف زرداری کیسے ہیں؟ کافی بیمار ہیں، پی اور پی کی وجہ سے نہیں، اب انہوں نے چھوڑ دی۔ یہاں سارے سیاسی لیڈر جن پر مقدمے چل رہے ہیں وہ سب بیمار ہیں، اور جن پر مقدمے چلنے والے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کوئی اچھی سی بیماری بتائیں جو ہمیں جلدی سے ہو جائے۔ اور اس کا علاج یہاں نہ ہو سکے۔ میاں کھانے میں کیا ہے؟ بیگم نے کریلے بیسنی روٹی پکائی ہے۔ بیگم دلی کی ہیں؟ نہیں مرزا، پاکستانی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہیں کی بھی نہیں ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مرزا، پاکستان بہت اچھا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اجازت دیجیے۔